बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी के जोड़े को हाथ भी लगाने की? तुम मेरे कमरे में आए ही क्यों हो? मना किया था ना मैंने कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मेरी किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाओगे। अपनी मनहूस शक्ल लेकर इस कमरे से और मेरी सारी चीज़ों से दूर रहो। मेरे बाल मेरे चचाजाद बहन की मजबूत गिरफ्त में थे और वो उनको सख्ती से जकड़कर झंझोड़ रही थी। मैं उसकी मिन्नत करने लगी कि मेरे बाल छोड़ दे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं जानबूझकर अपनी चचाजाद बहन के कमरे में नहीं आई थी, बल्कि चची ने मुझे उसको बुलवाने के लिए भेजा था। मैंने तो कमरे के बाहर से ही बहुत दफ़ा आवाज़ दी थी, लेकिन वो शायद बाथरूम में थी, इस वजह से उसको मेरी आवाज़ नहीं आई। मैंने डरते डरते कमरे के अंदर कदम रखा था ताकि उसको नीचे चची का पैगाम दे सकूं। लेकिन खाली कमरा देखा तो नीचे जाने ही लगी थी कि अचानक से नज़र बिस्तर पर फैले हुए लाल रंग के शादी के जोड़े पर पड़ी थी। एक लम्हे को तो मेरी आंखों में उस जोड़े को देखकर चमक सी आ गई थी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था और हमारे गांव के रवायती अंदाज में बनाया गया था। बेअख्तियारी में ही मेरे कदम उस जोड़े की जाने बढ़े थे। मोहतात होकर आसपास देखा, लेकिन किसी को न पाकर मैंने ज़रा सा उस जोड़े को उठाकर उस पर अपना हाथ फेरा ही था कि अचानक से मेरे बाल न जाने कहाँ से नमूदार हुए और मेरी चचाजाद बहन, जिसका नाम आमना था, उसकी सख्त वहशियाना गिरफ्त में आए, जिससे मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। अपनी आंखों को जोर से मीचते हुए मैं उससे इल्तिजा करने लगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो उस बात पर आग बबूला हो रही थी कि मैंने उसकी शादी के जोड़े को हाथ भी क्यों लगाया था। अब मेरी मनहूसियत का असर उसकी शादी, जो कि चंद रोज बाद होने वाली थी, उस पर होगा। उसका गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तैश में आते ही वो मेरे ऊपर हाथ उठाने ही लगी थी कि अचानक मेरी चच्ची की आवाज़ से वो अपनी जगह रुकी, जो कि उसको बुला रही थी। मैंने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर खौफ से अपने आप को बचाने की छोटी सी कोशिश की थी। आंखों से आंसू ज़ारो कतार बहने लगे थे। अपनी कम मायगी का एहसास शिद्दत से हुआ था। इस भरी दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं था जो मुझे अपने ऊपर किए जाने वाले इन लोगों के बेतहाशा जुल्म से बचा सकता। कमरे में खामोशी महसूस करते मैंने अपने चेहरे से हाथ हटाए तो कमरा खाली देखकर शुक्र का सांस अदा करती अपने आंसू पोंछे और बगैर एक भी लम्हा ज़ाय किए उस कमरे से बाहर निकल आए। फौरन से सीढ़ियां उतरकर बाहर खुले सहन में एक तरफ बने अपने छोटे से कमरे में गई, जो कि था तो स्टोर रूम, जहाँ घर का सारा फालतू सामान पड़ा था, लेकिन साथ में मेरा बिस्तर भी एक कोने में ज़मीन पर लगा हुआ था। मैं उधर ही सोया करती थी। स्टोर रूम में जा ही रही थी ताकि जी भर कर रो ना सकूं कि अचानक पीछे से अपनी चच्ची की चिंघाड़ती हुई आवाज़ सुनकर कदम जंजीर हुए और एक झटके से खौफ से लरसते हुए पलटी। मेरी चच्ची मुझे कह रही थी कि क्यों महारानी, किधर चली? काम क्या तेरी माँ कर करेगी? जा जाकर बावर्ची खाने में मौजूद सारे बर्तन धोकर आ, फिर तूने सारे सहन को भी धोना है। अपनी अम्मी के जिक्र पर मेरी आंखें बेसाख्ता नम हो गई थी। अपने आंसू अंदर उतारते हुए मैं बावर्ची खाने में गई और वहां लगे बर्तनों के ढेर को धोना शुरू किया, जिसमें मुझे तकरीबन 2 घंटे लग चुके थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही गांव के कुछ लोग आए थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरी चच्ची और सारे घर वाले सारा काम मुझसे ही करवाते थे। एक लम्हे को सुख मुझे नसीब ना हुआ था। सारे बर्तन धोकर मैंने सेहन धोना शुरू किया था, जिसमें शाम का वक्त हो गया। शाम की चाय सबको देते वक्त गलती से चच्ची के ऊपर चाय का कप छलक गया था। चच्ची ने मुझे गुस्से से खोलते हुए 2 थप्पड़ जड़ दिए। मेरे चेहरे पर उनके थप्पड़ों के निशान पड़ गए थे। रोते रोते स्टोर रूम में आकर दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अपनी किस्मत पर मुझे आज जी भर कर रोना आ रहा था। रोते रोते मेरी हिचकियां बुलंद हो गई थीं। कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। इस घर में हर कोई ही मुझसे नफरत और हकारत से पेश आता था। मेरा नाम सुहाना है। मेरे वालिदैन की 2 औलादें थीं, एक मेरी बड़ी बहन और एक मैं। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। कभी आज तक मेरा हाल चाल तक पूछने की ज़रूरत महसूस न की थी। मेरे वालिदैन की हादसाती मौत हमारे घर में आग लगने की वजह से हुई, जो कि एक पुरस्रार मुअम्मा थी। मेरी बहन की शादी उस वक्त हो चुकी थी। मेरा रंग कुदरती तौर पर सांवला था, जबकि मेरी बहन का गोरा था। मुझे अपने रंग की वजह से बचपन ही से लोगों की हकारत भरी नज़रों का सामना करना पड़ता था। हर कोई मुझसे दूर दूर रहता था, यहाँ तक कि मेरी अपनी ही सगी बहन ने आज तक मुझसे सही तरीके से बात तक नहीं की थी। वालिदैन की मौत के बाद कोई आसरा न होने की वजह से और गांव में अपनी इज्जत बरकरार रखने की खातिर मेरे चचा मुझे अपने साथ अपने घर ले आए थे। ये फैसला चच्ची को तो काफ़ी नागवार गुजरा था, जिस पर उन्होंने भरपूर मज़ाहमत भी की थी।
لیکن پھر چچا کے ایک روز کچھ سمجھانے پر انہوں نے بحث پر خاموشی اختیار کر لی۔ اس دن کے بعد سے چچی اور اس کے بچے ہر روز مجھ سے جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ کبھی ہلکی سی بھی کوئی غلطی ہوتی تو اس کی سزا مجھے تھپڑوں کی بارش کر دی جاتی۔ میں ان کے ظلم خاموشی سے سہ جاتی اور سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتی، کیونکہ اس گھر کے سوا میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چچی کی بیٹی مجھے ایک منحوس لڑکی سمجھتی تھی اور ہر وقت مجھے کالی سہانا کہہ کر پکارتی تھی، جس سے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اپنی سانولی رنگت میں خود تو نہیں چنی تھی، بلکہ یہ تو قدرت کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ لوگ مجھ سے ایسے دور بھاگتے تھے جیسے میں کوئی ناپاک وجود ہوں جو ان کے قریب رہ کر ان کو میلا کر دے گا۔ ایک روز میں اوپر چھت پر کپڑے دھونے آئی ہوئی تھی۔ اب سے چچی نے کہا تھا کہ میں کپڑے چھت پر دھویا کروں تاکہ وہیں آسانی سے ڈال بھی دیا کروں۔ حالانکہ چھت پر تیز دھوپ سے میرا برا حال ہو جاتا تھا۔ سارے گھر کے افراد کے کپڑے دھوتے دھوتے تقریباً سارا دن گزر جاتا تھا، کیونکہ کپڑے ہاتھ پر ہی دھوئے جاتے تھے۔ تیز دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ اچانک سے کپڑے دھوتے وقت ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، جس کی وجہ سے میں نے ایک دم ہوا کے آنے کا رخ دیکھا۔ میرے چچا کے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر تھا جس کے بارے میں اکثر سننے کو ملا تھا کہ یہاں پر سالوں سے کوئی نہیں رہتا۔ آج تک میں نے اس گھر سے کسی کو نکلتے دیکھا نہیں تھا۔ میں زیادہ چھت پر کبھی نہیں آتی تھی، کیونکہ نیچے ہی اتنے کام ہوتے تھے کہ کبھی اوپر چکر لگانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ آج اس طرف سے عجیب تیز ہوا کا مسلسل آتے دیکھ میں کچھ تعجب سے وہاں پر دیکھنے لگی تھی۔ اس گھر کی چھت ہمارے گھر سے ہی جڑی ہوئی تھی اور میں آسانی کے ساتھ وہاں دیکھ سکتی تھی۔ ایک اونچا لمبا درخت جو کہ اس گھر میں لگا ہوا تھا، چھت تک آیا ہوا تھا، جس کی شاخیں ہمارے گھر کی چھت پر بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ درخت سیب کے پھل کا تھا، جس پر موسم کی مناسبت سے بہت سارے سرخ رنگ کے رسیلے سیب اگے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس گھر میں تو آج تک کسی کو میں نے نہ دیکھا تھا۔ آتے جاتے تو اس درخت کی دیکھ بھال کون کرتا ہوگا، جس کی بدولت یہ درخت اس قدر پروان چڑھ گیا تھا کہ اس پر سرخ سیب اگ چکے تھے۔ میں نے اپنے والدین کی وفات کے بعد کبھی بھی کسی پھل کو چکھا تک نہیں تھا۔ ابو کبھی کبھار اگر پیسے ہوتے تو تھوڑے پھل لے آتے تھے تو ہمیں کھانے کو نصیب ہو جاتے تھے، مگر اب تو سالوں ہو گئے تھے کہ کسی پھل کو جی بھر کر دیکھا تک نہیں تھا۔ چچی نے مجھے ہمیشہ ایک وقت کی روٹی ہی دی تھی، جو سارا دن کام کر کے پچھلے روز کے سالن کے ساتھ کھاتی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر کے جینا سیکھ لیا تھا، کیونکہ اس دنیا میں میرا صرف اللہ ہی تھا۔ اب سامنے موجود اس درخت میں لگے سیبوں کو دیکھ کر دل میں حسرت جاگی کہ ایک توڑ کر کھا لوں۔ ویسے بھی اس وقت کوئی موجود نہیں تھا جو مجھے ڈانٹتا۔ آہستہ سارے تار پر ڈلے ہوئے دھل چکے کپڑوں سے ایک طرف کو کر کے اس چھت کی دیوار کی جانب آئی، جو ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی۔ ذرا سا اونچا ہوئی اور ایک سرخ بڑا سا بہت ہی رس والا سیب توڑ کر ہاتھ میں لیا۔ اپنے دوپٹے سے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد جو ہی ایک چکھ لیا تو ایسا لگا کہ سیب نہیں بلکہ کوئی انوکھی چیز کھا لی ہے۔ اس کا ذائقہ سیب کے ذائقے جیسا ہرگز نہیں تھا۔ مجھے وہ کافی عجیب لگا تھا۔ جو سیب منہ میں لے چکی تھی اس کو بمشکل چبا کر اندر کی طرف لے گئی اور بقیہ سیب ویسے کا ویسا اس گھر کی چھت پر پھینک دیا، جو کہ بالکل سنسان تھی۔ مجھے اس گھر میں جھانک کر عجیب سا احساس ہوا۔ کافی لوگ اس گھر کے متعلق باتیں کرتے تھے کہ یہ گھر پراسرار ہے، یہاں پر انسان نہیں رہتے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک میں نے کسی مخلوق کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی آہٹ محسوس کی تھی۔ ابھی سیب کو اس چھت پر پھینکنے کے بعد کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہاں کسی کی آہٹ ہو، کسی کے قدموں کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے میں ایک دم سے پیچھے کو ہٹی۔ میں جلدی جلدی اپنا کام مکمل کر کے چھت سے نیچے آ گئی، لیکن اپنے منہ میں اس عجیب سے پھل کا ذائقہ ہٹا نہ پائی۔ اوپر سے وہ کسی کی موجودگی کی آہٹ سنتے ہی مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے آپ سے سیب کو توڑ کر کھانے پر افسوس ہو رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی ایک سنسان اور ویران گھر کے درخت کے خدشے سیب توڑ کر کھانے کی، جس کے بعد سے مجھے کچھ عجیب سی ہی محسوسات ہو رہے تھے۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو چچی نے مزید کام تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ شادی کے دن جو قریب آ رہے تھے، مجھے تو ایک پل کا بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ سارا جسم درد سے چور ہو چکا تھا۔ نیچے آئی تو گاؤں کے ہی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ چچی نے مجھے ان کے لیے شربت بنانے کو کہا۔ میں نے جلدی جلدی ان کے حکم کی تکمیل کی اور شربت سب کو لا کر دینے لگی۔ اپنے سانولی رنگت کی وجہ سے لوگوں کا طنز سن سن کر میں نے لوگوں کی موجودگی میں اپنے چہرے کو ذرا سا دوپٹے سے چھپا رکھا تھا، صرف ہاتھ ہی دکھائی دیتے تھے۔ میں نے اپنے چچا کے بیٹے کے ہی ایک دوست جو عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا اور اس کے ساتھ ہی آیا تھا، اس کو شربت کا گلاس تھمانا چاہا تھا کہ اچانک سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوف سے میرا ہاتھ لرز اٹھا، جس کی وجہ سے شربت کا گلاس اس کے کپڑوں کے اوپر گر گیا۔ اس کے کپڑے شربت گرنے کی وجہ سے گندے ہو چکے تھے۔ میری چچی جو کہ لوگوں کے سامنے مجھ سے اچھا سلوک نہیں
تو بہت وحشیانہ بھی نہیں کرتی تھی، مجھے گھور کر کہا، اس لڑکے کو صحن میں لگے پمپ کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ کپڑے صاف کر سکے۔ میں نے کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اس لڑکے کی غلیظ نظر اپنے آپ پر گڑی دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن ایک اکیلی لاوارث لڑکی کو ہر کوئی ہی نوچ کھانے کو تیار ہوتا ہے، کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ خوف سے لرزتے ہوئے اس لڑکے کو صحن میں قدرے فاصلے پر بنے پمپ کے پاس لائی۔ اس لڑکے کا غلیظ اب بھی مجھے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ پانی سے کپڑے صاف کرنے کے بجائے اس نے کسی کو اس طرف متوجہ نہ پا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا چہرہ اچانک سے زرد پڑ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی میں نے بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑکا شاید ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس لڑکے کا ہاتھ اپنے دوپٹے کی جانب بڑھتے دیکھ کر ایک زوردار جھٹکا اس لڑکے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کچھ دور گرا۔ میں فوراً وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے کو مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے اس لڑکے کی دردناک چیخ فضا میں بلند ہوئی اور ساتھ ہی دھڑام کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا زمین پر پھسل کر کرا رہا تھا۔ اس کے اپنا ہاتھ کمر پر رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو شدید زور کی چوٹ لگی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی کہ اچانک سے اسے کیا ہوا کہ یہ گر گیا تھا۔ ابھی تک تو یہ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر باقی لوگ بھی آ گئے۔ اس لڑکے کی ماں فوراً آگے بڑھ کر میرے چچا کے بیٹے کی مدد سے اس کو اٹھانے لگی۔ اس لڑکے نے درد سے کراتے ہوئے بتایا کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے زوردار ٹکر ماری اس کو، جس سے اس کا توازن خراب ہو گیا اور وہ کمر کے بل گر گیا۔ میں حیرت سے اس کا یہ انکشاف سن رہی تھی، کیونکہ اس جگہ پر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو پھر ٹکر کس نے ماری؟ خوف سے ہر طرف دیکھا تو کوئی اور انجان شخص موجود نہیں تھا۔ مجھے تو بے ساختہ کپ کپی سی طاری ہو گئی کہ کہیں کسی اندھے کی طاقت نے تو اس کو ٹکر نہیں ماری۔ اپنے ماتھے پر خود کی وجہ سے آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اچانک سے اپنی چچی کی آواز پر متوجہ ہوئی، جو مجھے اندر سارے برتن سمیٹنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکا اور ساتھ آئے لوگ اب جا چکے تھے۔ کچن میں سارے برتن سمیٹ کر میں نے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ سر جھٹک کر کچھ دیر اپنے دکھتے جسم کو آرام پہنچانے کی خاطر کمرے میں گئی ہی تھی کہ اسٹور روم میں کھلی کھڑکی پر ایک بہت بڑا پرندہ تھا، جو کہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے صحیح طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ کون سا پرندہ تھا؟ اس کی آنکھیں آگ کی مانند دہکی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے اس سے ایک دم خوف سا آیا کہ کہیں وہ کمرے میں نہ آ جائے۔ آگے بڑھی ہی تھی تاکہ کھڑکی کو بند کر سکوں کہ اچانک ہی وہ پرندہ ایک زوردار آواز نکال کر وہاں سے اڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ اس کی تیز چنگھاڑتی ہوئی آواز سے میرا چہرہ خود سے سفید پڑ گیا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے جلدی جلدی کھڑکی کو بند کر کے چٹکنی چڑھائی اور آ کر زمین پر بچھے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کمر میں تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند میں بھی میں جسم کو ہوتے درد کے باعث بے چین تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتی ہوئی اچانک سے اپنی کمر پر کچھ گرمائش محسوس کر کے ساکت ہو گئی۔ وہ گرمائش مجھے سکون تو پہنچا رہی تھی، لیکن میں نیند سے اس عجیب سی گرمائش کی وجہ سے مکمل طور پر بیدار ہو گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر محسوس کرنا چاہا تو احساس ہو کہ اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس ہو رہا تھا، جس کی گرمائش سے مجھے راحت مل رہی تھی۔ جسم سے سارا درد خود بخود غائب ہو گیا تھا۔ میرے گلے میں ایک دم گٹلی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ جسم ایک پراسرار احساس کی موجودگی کی وجہ سے لرزنے لگا۔ جب وہ لمس مسلسل اپنی کمر پر محسوس ہوا تو خوف کی وجہ سے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی اور کچھ فاصلے پر رکھی لالٹین جلائی۔ ارد گرد کسی اندیکھی قوت کی موجودگی کو تلاش کرنا چاہا تھا، لیکن خالی کمرہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ لمس اب محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ میرا ہاتھ خود بخود اپنی دکھتی کمر کی طرف گیا، جہاں اب درد مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا۔ یہ سب بہت عجیب اور پراسرار تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہوا تھا؟ کیا کوئی میرے کمرے میں آیا تھا جس نے میری کمر پر مالش کی ہو؟ کیونکہ کسی کا لمس محسوس ہوا تھا۔ لیکن پھر اداس ہو کر اپنی ہی سوچ کی نفی کر ڈالی۔ اس اسٹور روم میں تو کوئی بھولس سے بھی قدم نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہاں پر میں رہتی تھی۔ سب لوگ مجھے اور مجھ سے منسلک ہر چیز کو منحوس کہتے تھے۔ اسی منحوسیت میں سانولے چہرے کی وجہ سے آج تک کبھی کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو ویران نظروں سے دیکھنے لگی، جو میری قسمت کی طرح ہی الجھی ہوئی تھی۔ اگلی صبح میرے چچا زاد بیٹی کی شادی تھی، جو کہ سارا دن کام کرتے ہوئے ہی گزری تھی۔ شادی پر سب نے ہی نئے کپڑے پہن رکھے تھے سوائے میرے۔
मुझ से किसी ने झूठे मुंह भी नहीं पूछने की जहमत गवारा नहीं की थी कि एक सादा सा जोड़ा ही दिला देते। मैं अपने उन्हीं सालों पुराने घिसे हुए कपड़े पहनकर सारे कामों में मसरूफ हो गई थी। चच्ची ने सारा दिन बावर्ची खाने से मुझे हिलने नहीं दिया। मेहमानों की आवभगत का सारा इंतजाम मुझे ही करना था। शादी गुजर जाने के बाद मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि अचानक से अपने पीछे बर्तन की आवाज़ आई, जैसे किसी ने ला कर रखा हो। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो कोई और मौजूद नहीं था। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि मैं ज़मीन पर लगे नलके से बर्तन धोने में मसरूफ़ थी, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं समझी कि शायद कोई बर्तन आपस में टकराया हो। सर झटक कर दोबारा से बर्तन धोने पर ध्यान दिया। कुछ देर बाद फिर वही बर्तन आवाज़, जिसे किसी ने ज़ोर से ज़मीन पर मारा हो। मेरे मुड़ने पर कोई मौजूद ना था। मुझे कुछ अजीब लगा, दिल की धड़कन ज़रा तेज़ हो गई थी। फिर ये सोचकर अपना ध्यान भटकाया कि शायद बिल्ली आ गई हो, क्योंकि वो अक्सर खिड़की से घुसकर आ जाया करती थी। अभी थोड़ी देर मज़ीद गुजरी थी कि अचानक से कुछ टूटने की आवाज़ में अपनी जगह से खौफ से उछलती हुई एकदम से खड़े होकर देखा तो मिट्टी का मटका ज़मीबोस होकर चकनाचूर हो चुका था। सारा पानी हर जगह फैल गया था। मुझे खौफ आया कि ये कैसे खुद बहुत गिर कर टूट गया। आगे जाकर हर जगह छान ली थी, लेकिन किसी बिल्ली का भी नामो निशान नहीं था। अब मुझे वाकई में डर लग रहा था कि कोई तो यहाँ पर मौजूद था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। मैंने डरते डरते अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और आप वापस आकर बर्तन धोने लगी। हर तरफ मौजूद सन्नाटे से मुझे बेसाख्ता खौफ आने लगा। हालांकि हमेशा ही से मैं उधर रात तक बैठकर बर्तन धोया करती थी, लेकिन जब से इस साथ वाले पुरस्कार घर के दरख्त से वो सेब तोड़कर खाया था, तब से ही मेरे साथ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे थे। लेकिन किसी की आहट और मौजूदगी का एहसास होता था, जो मुझे कब कपाने पर मजबूर कर दिया करता था। बर्तन धोते धोते बार बार मुझे पीछे मुड़कर देखती कि कहीं कोई मौजूद ना होता, लेकिन किसी को भी मौजूद ना पाकर जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और सारा बावर्ची खाने में सब समेट कर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर थकावट की वजह से लेटते ही मैं सो गई। हालांकि कमर में दर्द इस कदर शदीद था कि मुझे मालूम था कि कल सारा दिन इसी तकलीफ में गुजरेगा। सुबह हस्ब मामूल फजर की अजान के साथ ही खुली थी। अपने बिस्तर से उठते वक्त महसूस हुआ कि कमर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से बगैर किसी तकलीफ के चलते हुए बेसाख्ता पिछली रात को अपनी कमर पर वो अनजान पुरस्कार लम्स याद आया था, जिससे मेरे सारे दर्द गायब हो गए थे। कुछ ही देर से मैं वज़ू करके फजर की नमाज अदा की और अपना बिस्तर ठीक करके नीचे सबके लिए नाश्ते की तैयारी करने चली गई थी। बावर्ची खाने में चूल्हा जलाकर चाय रखी थी और अचानक से हवा का झोंका आया, जो कि इतना तेज था कि चूल्हा ही बंद कर गया। मैंने इधर उधर देखा तो किचन हवा का ऐसा जरिया न था, खिड़की ही थी जो कि बंद थी। दोबारा से चूल्हा जलाकर चाय बनाने लगी थी कि दोबारा से तेज हवा के झोंके ने उस चूल्हे की आग बुझा डाली। अब मुझे वाकई में तशवीश होने लगी थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बाहर सहन की तरफ गई था कि खुले आसमान में मौजूद देख सकूं कि क्या वाकई हवा चल रही है। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि बाहर तो हवा का नामो निशान तक नहीं था, तो फिर ये चूल्हा लगाते हुए हवा कहाँ से आती है। इसी कश्मकश में काफ़ी देर हो गई थी। मुझे डर लग रहा था अभी चच्ची आकर नाश्ते का कहेंगी और तैयार ना हुआ तो फिर उन्होंने मुझे सख्त डांट सुनानी थी। अभी इसी तरह खिड़की खुली थी कि चच्ची चिल्लाते हुए आई और कहा कि क्यों खिड़की को बंद खोल रही हो, आज नाश्ता बनाने का इरादा नहीं है क्या? वक्त देखा है क्या हो गया है, और तू अभी तक मेरा मुंह तक रही है। मैंने डरते डरते चच्ची को सारी बात मिनोन सुना दी। इसको सुनकर उन्होंने एक रख कर थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। उनके हिसाब से ये सब मेरे बहाने हैं जो मैं काम से बचने के लिए किए जा रही थी, जिसकी उन्होंने मुझे सज़ा दी थी। मेरे सामने ही उन्होंने चूल्हा जलाया तो हैरत अंगेज तौर पर आग लग चुकी थी और किसी भी किस्म का हवा का झोंका नहीं आया। मुझे एकदम डर सा लगा कि ये सब क्या हो रहा है आखिर, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कौन था जो ये सब कुछ काम करते मुझे खौफजदा कर रहा था। नाश्ता होने के बाद सारे सहन की सफाई करने लग गई थी। चची अपने कमरे में थी, बाकी सब लोग भी कहीं न कहीं गए हुए थे। सारे सहन में झाड़ू मारने के बाद सहन को डस्टिंग कर रही थी कि अचानक से ज़मीन पर फैले हुए गंद पर नज़र पड़ी थी, जिसको देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अभी कुछ देर पहले ही तो ये सारा गंद मैंने झाड़ू मारकर बाहर फेंक कर आई थी, तो ये अब दोबारा से कैसे यहाँ पर आ गया। सहन में तो इस वक्त कोई मौजूद नहीं था कि जिस पर मुझे शक होता। कांपते हुए दोबारा से सारा गंद एक मरतबा फिर साफ किया। गर्मी की वजह से पसीना आ चुका था।
میں ساری صفائی کر چکی تھی کہ اچانک سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ایک جھٹکے سے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیوار پر لگی ہوئی چچی لوگوں کی ساری فیملی کی فوٹو گر گئی تھی، جس کا کانچ زمین پر گرنے سے چکنا چور ہو کر پھیل گیا تھا۔ شور کی آواز سے چچی بھی کمرے سے نکل کر ادھر آ گئی تھی، جبکہ میں سکتے کی حالت میں کھڑی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ تصویر خود بخود کیسے گر گئی۔ نہ کوئی ہوا آئی، نہ کوئی دھکا لگا، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ ان پراسرار واقعات نے میری جان آدھی کر کے رکھ دی تھی۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ شاید کوئی اندھے کا سایہ تھا جو کہ مجھے ڈرا رہا تھا، یا پھر مسلسل اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ چچی نے مجھے ٹوٹی ہوئی تصویر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تو تیش میں میری جانب بڑھی اور مجھے چوٹی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کافی دیر مجھ پر اپنی بھڑاس نکال لینے کے بعد مجھے یہ سارا فرش صاف کرنے کو کہا کہ ایک ایک کانچ میں نے اٹھانا ہے۔ روتے روتے سارے کانچ کے ٹکڑے اٹھائے، جس کی وجہ سے ہاتھ پر بھی لگ گئی اور ایک جگہ کے کانچ چبھنے سے گہرے زخم آئے تھے۔ ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا، لیکن چچی کے خوف سے جلدی جلدی سب صاف کر کے اپنے ہاتھ پانی سے دھوئے اور آ کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا تاکہ کھانوں کے مسالے سے زخمی ہاتھ پر جلن نہ ہو۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اچانک سے اپنی چچی کے چلانے کی آواز پر ان کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ ان کے زور سے چلانے کی آواز سن کر ایسا لگا کہ وہ کسی بہت بڑی مشکل میں کرا رہی ہیں۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو دروازے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھ کو پکڑے چلاتی جا رہی تھی۔ ان کا ہاتھ دروازے میں خود بخود بند ہونے کی وجہ سے اس میں آ گیا تھا، جس سے ان کو بے تحاشا درد ہوا تھا۔ میں ان کی مدد کرنے کے لیے آگے ہوئی تھی کہ دوسرے ہاتھ سے ایک دم انہوں نے مجھے جھٹک دیا کہ دور ہو جا منحوس، یہ سب تیری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، یہ سب تیری منحوسیت کے باعث ہوا ہے۔ میں ان کے زہریلے الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی، جو اپنی چوٹ میں بھی مجھ پر الزام تراشی کرنا نہیں بھولی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دروازہ اچانک سے ان کی چوکھٹ سے گرتے وقت بند ہو گیا، حالانکہ وہ تو تھی ہی نہیں جس کا الزام وہ مجھ پر لگائے جا رہی تھی۔ جبکہ میں یہ سن کر کھڑی ان کی باتوں پر غور کر رہی تھی کہ کیا یہ سب بھی اس اندھے کی مخلوق نے کیا تھا؟ قدرت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ کچھ دیر پہلے چچی کی وجہ سے ہاتھ سے کانچ اٹھانے کی وجہ سے میرا ہاتھ زخمی ہوا تھا، اور اب چچی خود اپنے ہاتھ کی تکلیف سے بے حال سی بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ میری نظر بے ساختہ آسمان کی جانب گئی تھی۔ چچی نے مجھے اپنے قریب بھی حقارت کی وجہ سے آنے نہیں دیا۔ میں خاموشی کے ساتھ باورچی خانے میں جا چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پراسرار مخلوق چاہتی کیا ہے۔ میں نے ساتھ والے گھر کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہاں پر کسی کی سائے کی آہٹ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، لیکن اب مجھے اپنے گھر میں بھی یہ سب خوفناک آہٹیں اور واقعات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سایہ اب یہاں پر بھی ارد گرد موجود ہے۔ باورچی خانے میں ہی آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکی اور ہر پرسکون ہو کر کھانا تیار کرنے لگی، اور سب کو آواز سے اسی طرح کاموں میں سارا دن گزر گیا اور رات ہو گئی تھی۔ برتن وغیرہ سمیٹ کر باورچی خانے سے اپنے کمرے کی جانب آئی تو سامنے کھلی کھڑکی کے اپنے کمرے کے عجیب سا شور سنائی دیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے جلدی سے لالٹینیں جلائی تھیں اور کھڑکی کے قریب گئی تو باہر سنسان علاقہ تھا، کسی وجود کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر یہ شور کیسا؟ ابھی یہی باہر دیکھ رہی تھی کہ ایک زوردار گرج چمک کی آواز آئی۔ ڈر کے مارے ایک دم ہاتھ دل پر گیا تھا، ایسا لگا جیسے کسی جگہ بجلی گری ہو۔ آسمان کی جانب دیکھا تو کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی مسلسل چمک رہی تھی، جس کی وجہ ایسی بھیانک آواز آ رہی تھی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، خوف سے لرزتی جلدی سے اندر بڑھ کر لالٹین بجھائی اور کھڑکی اچھے سے بند کر کے آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اگلے روز میں حسب معمول اٹھی اور ناشتہ تیار کر کے سب کو جا کر اٹھایا۔ ناشتے کی صفائی کرتے وقت میری نظر چارپائی پر ہی بیٹھے اپنی چچا اور چچی پر گئی، جو کہ کچھ بات کر رہے تھے۔ میرے وہاں آتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے چپ چاپ اپنا کام کیا اور اس دوران چچا اٹھ کر وہاں سے باہر چلے گئے۔ میرے سگے چچا ہو کے باوجود بھی آج تک انہوں نے مجھے کبھی پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ میں کام کر رہی تھی، اسی جگہ کھڑی اداسی سے سوچے جا رہی تھی کہ کانوں میں اپنی چچی کی کرخت آواز سن کر ہوش میں آئی، جو کہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب سے تم روز اپنے چچا کی جگہ کھیتوں میں کام کرنے جایا کرو گی، ان کو شہر کام سے جانا ہے۔ میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی تھی کہ یہ چچی کیا کہہ رہی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ چچا کھیتوں میں کام کرتے تھے، اب ان کو کسی کام سے کچھ عرصے کے لیے شہر جانا پڑ رہا تھا، تو وہ اپنا کام جو کہ انتہائی مشقت والا تھا وہ مجھے کرنے کا کہہ رہے تھے۔ کھیتوں میں فصلوں کو پانی دینا ایک نہایت ہی سخت کام تھا جو کہ مرد ہی کرتے تھے۔ میں نے آہستہ سے چچی کو کہنا چاہا کہ
یہ بہت مشکل کام ہے۔ جواب میں انہوں نے مجھے خوب باتیں سنائی تھی کہ تو کون سی اتنی گوری رنگت والی ہے کہ کھیتوں میں دھوپ میں کام کر کے تیرا رنگ خراب ہو جائے گا۔ زیادہ نخرے مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا، سمجھی؟ میں نے ڈر کے مارے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احساس توہین سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہر بار لوگ میری رنگت پر طنز کرنا نہیں بھولتے تھے۔ اس رنگت کی وجہ سے آج تک میرا کوئی رشتہ بھی نہیں آیا تھا۔ کوئی بھی مجھ جیسی سانولی رنگت والی لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا، جس کے باعث میری عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ چچی نے آج تک میری شادی کے معاملے کو لے کر کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی، کیونکہ ان کو تو مفت میں ایک کام کرنے والی ملی ہوئی تھی جس کی وہ کسی صورت اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں ناشتہ وغیرہ سب کے لیے بنا کر کھیتوں کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ راستے میں لوگوں کی عجیب نظریں اپنے اوپر گڑے دیکھ مجھے بہت خوف آیا، کیونکہ زیادہ تر کھیتوں کے صرف مرد ہی کام کرتے تھے۔ اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا کہ میں ان کو اپنی مرضی سے انکار کر نہ سکی۔ وہاں پر جا کر ایک قدرے درمیانی عمر کے آدمی کو اپنے چچا کی بتائی ہوئی بات سمجھا کر کام میں لگ گئی تھی۔ مجھے قریب ہی تالاب سے پانی بھر کر لانا تھا اور پھر فصلوں میں ڈالنا تھا۔ یہ گاؤں چونکہ غربت کے لحاظ سے کافی پست تھا، تو کسی گاؤں کا مشینی نظام نہیں تھا۔ سب لوگ تالاب سے پانی بھر کر یہاں لایا کرتے تھے۔ میں نے ایک بالٹی اٹھائی اور تالاب کے جانب روانہ ہو گئی۔ راستے میں جب میں یہاں کھیتوں کی جانب آ رہی تھی تو دھوپ تیز تھی، لیکن اب اچانک سے یہاں تالاب کے قریب آتے ہی آسمان پر بادل چھانے لگے تھے۔ میں نے جلدی جلدی چلنا شروع کیا اور پانی بھر کر لا کے پانی فصلوں میں دینا شروع کر دیا۔ یہ کام مجھے کرتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے کام مکمل کر کے جانے کی تیاریوں میں تھے۔ مجھے بھی سختی سے کہا گیا تھا کہ کام مکمل کر کے ہی واپس آنا ہے۔ ہر کسی کو جاتا دیکھ مجھے خوف آنے لگا۔ اس ویران جگہ پر جہاں صرف میں ہی تھی اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اندھیرے میں ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ پسینے سے شرابور ہوتے تالاب کے پاس پانی لینے پہنچی تو تھکن کی وجہ سے کچھ دیر اسی تالاب کے قریب بیٹھ کر ہاتھ سے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر ڈالنے لگی۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے تالاب کے پانی میں اپنا عکس دیکھنے لگی کہ ادھر ہی اپنی بڑھی ہوئی دھڑکن بحال کی تھی کہ اچانک سے اس تالاب کے پانی میں اپنے عین پیچھے کسی کا عکس دکھائی دیا۔ خوف کی وجہ سے میں ایک دم سانس روک گئی تھی۔ جانے کون اس اکیلی جگہ پر میری پشت پر کھڑا ہوا تھا۔ اس عکس سے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی آدمی کا تھا۔ چادر کو مضبوطی سے تھام کر ڈرتے ڈرتے کھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو پھر وہ عکس جو مجھے اس تالاب میں واضح دکھائی دیا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ اتنی جلدی تو کوئی بھی ایک جگہ سے نہیں ہل سکتا جتنی جلدی یہ انسان میرے پیچھے سے غائب ہو گیا۔ بے-ساختہ خوف نے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی تھی۔ کہیں وہی پراسرار مخلوق تو نہیں تھی جو کہ گھر میں مجھے ہر وقت خوفزدہ کیے ہوئے تھی۔ میرا چہرہ خوف کے احساس سے زرد پڑ گیا۔ تالاب کی جانب دیکھا تو اب وہ عکس وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی جلدی بالٹی پانی سے بھری اور بقیہ کام مکمل کیا۔ سارا دن کام کرتے کرتے شام ہو گئی تھی اور تقریباً رات ہونے والی تھی۔ میں جلدی جلدی گھر کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے میرے جسم میں مزید کسی کام کو کرنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ میں کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی تھی کہ ایک دم اپنی چچی کی تیز آواز میں نے اپنی جگہ قدم جما کر رکھ دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر ان کی ہدایت سننا چاہی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کمرے میں کدھر جا رہی ہے لڑکی؟ میں نے ان کو آہستہ آواز میں کہا کہ کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں غصے سے کہا کہ باقی کے گھر کے کام کیا اب میں کروں گی؟ میں نے شوق کی کیفیت میں ان کی سفاکیت دیکھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں کس قدر سخت کام کھیتوں میں کر کر آ رہی ہوں اور وہ مجھے اب بھی مزید کام کرنے کا حکم دے رہی تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ان کی بات ماننے کے علاوہ، اس لیے چپ چاپ باورچی خانے میں گندے پڑے برتن دھونے لگی تھی۔ سارے برتن دھوتے دھوتے آدھی رات ہو گئی تھی۔ کمرے میں بستر تک چل کے جانے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ میں دل میں سوچے جا رہی تھی کہ روزانہ کیسے یہ سب کام کروں گی۔ بستر پر ایک دم گرتے ہوئے معلوم بھی نہ ہوا کہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ رات کے جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کسی چیز کی زور سے بجنے کی وجہ سے کھلی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک طرف گھوپ اندھیرا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک رات کا وقت ہی تھا۔ مجھ پر تھکن ابھی تک طاری تھی۔ کچھ آواز بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ کوئی میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا رہا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آج تک اس اسٹور روم تک کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ یہ جگہ گھر کی فالتو ترین جگہ تھی جہاں پر سارا کباڑ پڑا ہوا تھا، تو کسی کا یہاں آنا ناممکن سی بات تھی۔
مجھے ہمیشہ سے ہی چلا کر آواز دی جاتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھی تاکہ دروازہ کھول سکوں۔ مجھے رات کے اندھیرے سے خوف آ رہا تھا کہ جانے دروازے پر کون ہوگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ باہر تو ہر جگہ سناٹا چھایا ہوا تھا، تو پھر یہ دستک کس نے دی تھی؟ میرے دل میں آیا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھر میں گھس گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ میں ادھر ہی کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے باورچی خانے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں سمجھی کوئی بلی ہوگی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہاں گئی تو ہلکا سا دیوار کی اوٹ میں چھپ کر دیکھا کہ کون، میری آنکھیں خوف سے باہر ابل پڑی۔ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سامنے کسی آدمی کی پشت میری جانب تھی۔ وہ اس طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ میں سانس روکے ایک طرف دیوار کی طرف ہو گئی تاکہ وہ انجان شخص مجھے نہ دیکھ سکے۔ کچن سے اسی انجان شخص کی آہٹ آنا بند ہوئی تو ڈرتے ڈرتے دوبارہ تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو خوف سے سانس رک گئی تھی۔ اب وہ وجود نہ تھا۔ خالی کچن دیکھ کر میرا چہرہ سفید پڑ گیا۔ خوف سے کانپتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ نگاہیں گھما کر دیکھا تو کسی وجود کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ کوئی پراسرار طاقتیں رکھنے والی مخلوق تھی جو کہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ ضرور یہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے جو کہ صرف مجھے ہراساں کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ سب سلسلہ اس دن سے ہی شروع ہوا تھا جب سے میں نے اس سیب زدہ گھر کے درخت سے وہ سیب توڑ کر کھایا تھا۔ وہ سایہ اب میرے پیچھے پڑ چکا تھا۔ میں نے زرد چہرے کے ساتھ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہونے لگی۔ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو آیت الکرسی پڑھ کر چاروں جانب پڑھ کر پھونکی۔ تب جا کر وہ پراسرار آہٹ آنا بند ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل سچی کو اس عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں اور واضح طور پر بتاؤں گی تاکہ کچھ حل نکل سکے۔ اس طرح سے تو خوف سے میری جان آدھی ہو جائے گی۔ میں خاموشی کے ساتھ آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ کل پھر سے کھیتوں پر جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نیند مجھ پر حاوی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح روشن ہوئی تو میں حسب معمول سارے کام نمٹا کر اپنے گرد اچھے سے چادر اوڑھ کر روانہ ہوئی۔ آج گھر سے نکلتے ہی اپنے پیچھے اس آہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ راستے میں دھوپ تھی جس کی وجہ سے مجھے چلتے چلتے اچانک سے سڑک پر سایہ دکھائی دینے لگا جو کہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید کوئی اباش لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کا لمبا سایہ مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ جلدی جلدی کھیتوں تک پہنچ جاؤں۔ میرے تیز ہوتے ہوئے سایہ بھی تیزی سے میرے پیچھے چلنے لگا۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ سانس دھنکی کی طرح تیز ہو گیا۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کون میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک سے چلتے چلتے مجھے سمجھ نہ آئی اور میرا پیر سامنے راستے پہ پڑے ہوئے ایک پتھر سے اٹکا تھا جس سے میں چہرے کے بل گرنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے اپنے بازوؤں کو کسی کی آہنی گرفت میں لے کر مجھے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے سانس روکے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ میرا چہرہ لٹھی کی مانند سفید پڑ گیا۔ اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جو کہ ابھی تک ایک دہکتی آگ کی مانند گرفت میں جکڑا ہوا تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ کر مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہا۔ منہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اپنی طاقت سے بند کر دیا ہو جس کی وجہ سے میں چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ پیر اسی جگہ پر زنجیر ہو گئے تھے۔ کسمسا کر اپنے بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی کہ اچانک سے اپنے کان میں آنے والی پراسرار سرگوشی پر ساکت ہو گئی تھی۔ پسندے کی مخلوق نے میرے کان میں جب کہا کہ اس درخت سے وہ پھل تم نے توڑا تھا، میں نے سانس تک روک لی۔ اس کا مطلب میرا شک صحیح تھا۔ یہ سایہ اس وجہ سے ہی میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے وہ سیب کھایا تھا۔ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر دوبارہ سے آواز آئی، جواب دو۔ میں نہیں ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے کہا، جانتی ہو وہ کون سا پھل ہے جو تم اپنی مرضی سے توڑ کر کھا چکی ہو؟ میں نے کہا وہ سیب کا پھل تھا۔ اس کے بعد دوسری طرف سے مکمل خاموشی کچھ دیر کے لیے چھا گئی تھی۔ میں سمجھی کہ وہ اندھے کا سایہ جا چکا ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی جب اچانک سے آواز آئی کہ وہ ایک جناتی درخت تھا جس کا پھل صرف جن زادے کھاتے ہیں۔ تب انسان ہو کر اس کو چکھ چکی ہو۔ میں یہ انکشاف سن کر دنگ کھڑی رہ گئی کہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ پراسرار سایہ غائب ہو چکا ہے۔ اب نہ جانے وہ جنزات میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا، کہیں مجھے سزا کے طور پر میری زندگی مزید بھیانک نہ بنا دے۔ میں کانپتی ٹانکوں کے ساتھ کھیتوں کی جانب روانہ ہو گئی کیونکہ اب کافی دیر ہو چکی تھی اور وہاں پر مجھے اپنا کام آج پورا کرنا تھا۔ وہاں پہنچی تو سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہاں کا بڑا مجھے دیر سے آتے دیکھ کر سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اپنے کام پر لگ گئی۔ بالٹی اس تالاب سے بھر کر لاتے ہوئے کھیتوں میں ڈالتے وقت میرے ہاتھ باقاعدہ لرز رہے تھے۔ آج اس بالٹی کا وزن کچھ زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔
یہ سب اس جنزات کے خوف کی وجہ سے تھا۔ مجھ میں ساری ہمت ختم ہو رہی تھی، چہرے پر پسینہ آئے جا رہا تھا۔ اس ڈر اور خوف کی حالت میں سارا کام مکمل ہوا تھا۔ اب بس جلدی جلدی گھر جانا تھا، کیونکہ اس جنزات کا خوف تھا کہ کہیں وہ رات کے اندھیرے میں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ بالٹی کو ادھر تالاب کے پاس ہی چھوڑ کر گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ آج معمول سے کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی، اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ راستے گزرتے ہوئے پیچھے سے کتے بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں اندھا دھند بھاگنا شروع ہو گئی تھی، مجھے کسی بھی طرح بس اپنے جان بچانی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں تھک گئی تھی۔ قریب ایک جگہ پر آ کر میں ایک عمارت کی سیڑھی پر بیٹھ گئی، لمبے لمبے سانس لیتی ہوئے اس کتے کے نہ ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ ابھی بے بسی زندگی پر مجھے جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ اچانک سے اپنے کاندھوں پر ایک نرم سا لمس محسوس ہوا تو ایک جھٹکے سے خوف کے زیر اثر مڑی تو ایک بزرگ آدمی کو کھڑا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ ایسے کیوں اکیلے بیٹھے روئے جا رہی ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے ان کو دیکھا تو بے ساختہ نظر پیچھے عمارت پر گئی جس کے اوپر مسجد لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اس مسجد میں آنے کا کہا اور اندر بڑھ گئی۔ اللہ کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے مجھے ایک سکون کا احساس ہوا تھا۔ سامنے ہی ایک جگہ پر اس بزرگ کی کرسی کے نزدیک بیٹھی، ان کے دوبارہ پوچھنے پر میں اپنا ضبط کھوتی سب کچھ بیان کرتی چلی گئی، جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی، اس جنزات کی موجودگی اور وہ تمام پراسرار واقعات جو میرے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ وہ تحمل اور خاموشی کے ساتھ سب باتیں سنتے جا رہے تھے۔ وہ تحمل اور خاموشی کے ساتھ میری بات ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، اللہ نے ہی انسانوں کو بھی بنایا ہے اور جنات کو بھی بنایا ہے۔ ہر چیز برحق ہے۔ ہم کبھی بھی اس مخلوق کے اس دنیا میں موجود ہونے سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتے ہیں، بس ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ نے کچھ حدود بنائی ہیں، ان کی اور ہمارے درمیان۔ اگر کوئی مخلوق اس حدود کو توڑتی ہے تو نقصان اٹھاتی ہے۔ تمہارے گھر کے ساتھ والے گھر میں جو گھر تھا وہ آسیب زدہ تھا، جس بات کا تم لوگوں کو پہلے سے پتہ چلا تھا۔ اس کے باوجود تم نے اس گھر کے درخت سے پھل توڑ کر کھایا، جس کی وجہ سے وہ جنزال تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس خوف زدہ کر رہا ہے۔ اللہ ہی نے اپنی مخلوق کی حفاظت کے لیے اپنے کلام پاک اتارا، جو ان کے بندوں کو اندیکھی مخلوق کے شر سے بچاتا ہے۔ تم اب روزانہ بآواز بلند ہو کر سورہ جن کی تلاوت کرو گی تو انشاءاللہ اس جنزات کے شر سے محفوظ رہو گی۔ میں ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ انہوں نے مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا حل بتایا تھا، وہ میں نے وہاں سے گھر آتے ہی شروع کر دیا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پرسرار آہٹ اور خوف کا احساس آنا بند ہو گیا تھا۔ میں اسی طرح ایک روز مغرب کی نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں سورہ جن کی تلاوت کر کے ابھی اٹھی ہی تھی کہ اپنے سامنے ایک آدمی کو کھڑا دیکھ ساکت رہ گئی۔ اس کی کالی سی آنکھیں مجھے یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے دروازے کی جانب دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی جنزادہ تھا جس کا احساس مجھے ہوتا تھا۔ آج بالآخر وہ میرے سامنے تھا۔ میں اب اللہ کے کلام کو باقاعدگی سے پڑھنے کی وجہ سے دلی طور پر مضبوط ہو گئی تھی۔ اس جنزات نے مجھے کہا کہ ڈرو نہیں، اب تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں بس اس درخت سے پھل توڑنے کی وجہ سے وقتی غصے کا شکار تھا۔ اب جب سے تمہاری تلاوت سنی ہے تو میرے اندر کا سارا غصہ اب ختم ہو گیا ہے۔ مجھے تمہاری آواز میں ایسی کشش محسوس ہوتی ہے کہ ہر وقت سنتے رہنے کا جی چاہتا ہے۔ میں ایک جنزاد ہوں، یہ حقیقت تمہیں معلوم ہو چکی ہے۔ آج یہ بھی جان لو کہ میں تمہاری جانب مائل ہو گیا ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم شادی کر سکتے ہیں۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے دور لے جاؤں گا، جو یہاں پر رہ کر تم سہتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے پہلے تو انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں موجود سچائی دیکھ کر اور اپنی بے بس زندگی کا سوچ کر آخرکار حامی بھر لی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارا نکاح اسی مسجد میں ہوا تھا۔ میں اب اس جنزات کے ساتھ الگ گھر میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔